अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं खालिद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज 16 मई है और दिन है पीर का। कल 15 मई बरोज़ इतवार फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा अटेंड करने का मौका मिला। तो इस बारे में आज के इस व्लॉग में मैं चीज़ें डिस्कस करनी चाहूँगा। इससे पहले कि मैं डिटेल की तरफ जाऊं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन इकराम, अब आते हैं कल 15 मई को जो धोबी घाट की ग्राउंड में जलसा हुआ उसकी तरफ। नाज़रीन, मीडिया हाउसेस ने जिस तरह से उस जलसा को कवरेज देना चाहिए थी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस तरह से कवरेज नहीं दी। क्योंकि मैं भी कल जो है वो मीडिया की स्टेज पे था। अगर जलसागाह की बात करें, मैं जब जलसागाह में पहुंचा तो मुझे कोई 20 से 25 हज़ार के करीब लोग नज़र आए। लेकिन ये ज़रूर था कि रोड्स पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिल्स पर और कारों पे रैलीज़ की शक्ल में जा रहे थे, लेकिन ये लोग काफ़ी देर बाद पंडाल में पहुंचे। मैं तकरीबन 4:30 बजे जलसागाह में पहुंच गया। मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ किए और फिर मैं मीडिया की स्टेज पे पहुंचा तो 7 बजे के करीब जो मनाजर थे वो दीदनी थे। अब मैंने उस वक्त जो रिपोर्ट्स इकट्ठी की, मैंने उस वक्त जो अपने दोस्त थे, मीडिया के दोस्त थे या दीगर लोगों से पूछा कि क्राउड की क्या कंडीशन है, तो मुझे पता चला कि जी झंग बाज़ार तक, यानी कि जो इमाम बारगाह चौक है उससे लेकर झंग बाज़ार तक पब्लिक ही पब्लिक है। दूसरी तरफ अगर मैं धोबी घाट ग्राउंड को देखता था तो धोबी घाट ग्राउंड जो है वो पुल बिल्कुल फुल हो चुकी थी और गेट बंद कर दिए गए थे। मैं यहाँ पे आपको वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरह से गेट बंद थे और लोग जो हैं वो बैरियर, यानी कि वो दीवार है, उसको फलांग कर अंदर की तरफ आ रहे थे। और अगर धोबी घाट के मेन गेट की तरफ, ग्राउंड के मेन गेट की तरफ हम देखते थे तो ये मेन गेट जो है, इसके बाहर जितना रोड हमें नज़र आ रहा था, हमारा कैमरा देख सकता था, हमने देखा कि जी वो पुल बिल्कुल फुल है। और अगर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी कि ग्राउंड की लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं जो रोड था वो भी पब्लिक से भरा हुआ था। और फिर अगर इन्हीं चीज़ों को हम दोनों साइडों को देखते हैं तो लोग छतों पे मौजूद थे और एक बहुत बड़ा क्राउड छतों पर मौजूद था। अब जलसागाह के अंदर की तरफ की मैं थोड़ी सी बात करूं। जलसागाह में 3 स्टेजेस लगे हुए थे। एक स्टेज जो मेन स्टेज बना हुआ है हुकूमत की तरफ से जलसे वगैरह करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा हाइट पर, यानी कि ये समझ लें कि ज़मीन की जो हाइट थी उससे उससे जो है तकरीबन 70 फीट या 50 फीट, इसके राउंड अबाउट आप कह सकते हैं, हाइट पर एक बड़ा स्टेज लगा हुआ था। तो ये तकरीबन समझ लें कि एक कंटेनर्स की लाइन, ये 3 कंटेनर्स की लाइन बनती थी और 3 कंटेनर्स की लाइन में तकरीबन 4-4 कंटेनर्स जो हैं वो ऊपर नीचे लगे हुए थे। और यूँ मैं कह सकता हूँ कि ये 50 फीट से ज़्यादा हाई स्टेज था जिस पर इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत बराजमा थी। इसके नीचे जो स्टेज है जो हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी बना हुआ है, तकरीबन 15 फीट की हाइट पे होगा, तो वो स्टेज था। उसके साथ जो मीडिया का स्टेज था, ये 2 कंटेनर्स ऊपर नीचे, यानी कि तकरीबन 6 कंटेनर्स थे, 6 और 6 12 कंटेनर्स का ये भी एक बड़ा स्टेज था। लेकिन मीडिया के लोगों के बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो यूं ये जो स्टेज है ये भी तंग पड़ रहा था। अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे पब्लिक व्यूज़ क्या थे। मैं वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिला, तहरीक इंसाफ के अहदेदारों से भी मिला, वर्कर्स से भी मिला, और फिर मैं पंजाब पुलिस के नौजवानों से भी मिला। तो जो पंजाब पुलिस के जहाँ तक नौजवानों की बात है, मैं वहाँ पे जनरल बात करूँगा। तो
ایک کیونکہ ان سے جتنی باتیں تھیں یا جو کچھ جتنی ڈسکشن ہوئی وہ آف دا ریکارڈ ہے، لیکن ایک چیز سامنے آئی، ایک چیز نظر آئی کہ وہ محب وطن پاکستانی ہے، یہ کلیئر ہے۔ دوسری بات، وہ ان حالات سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اب وہ اگر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ اوبے کر رہے ہیں حکومت کو، کیونکہ یہ ان کی سروس کا حصہ ہے۔ بہرحال میں اپریشیٹ کروں گا ان سرکاری ملازمین کو، پنجاب پولیس کے نوجوانوں کو جو پچھلے 2-3 دن سے وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور مسائل کا بھی سامنا ہے کہ گرمی ہے، پھر ان کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ پبلک اور پولیس کے درمیان جہاں تک میں نے دیکھا بہترین ریلیشن دیکھا ایک دوسرے سے، دونوں فورسز کو جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ نیکسٹ چیز ہے جی، جو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ورکرز تھا وہ کس قدر چارج تھا، وہ بڑے چارج تھے۔ میں نے کچھ کویسچن پوچھے ان سے کہ اگر خان صاحب اسلام آباد کی طرف آپ کو کال دیتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، تو ان لوگوں نے کہا جی ہم ضرور پہنچیں گے۔ وہاں پہ میں کچھ بچوں سے ملا، چھوٹے بچے تھے، پاکستان کا فلیگ اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ اٹھائے، وہ تیز تیز جو ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد تک اگر خان صاحب ہمیں کہیں تو ہم ایسے ہی پیدل جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جلسہ گاہ میں ایک آدمی بیساکھیوں کی مدد سے پہنچا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کو کون یہاں پہ لایا ہے، آپ کو بریانی دی گئی ہے، آپ کو قیمے والے نان دیے گئے ہیں، آپ کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، یہ کس ممبر پارلیمنٹ نے یا تحریک انصاف کے لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ گاڑی پرووائڈ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ کلاش مل میں کام کرتا ہوں، بیساکھیوں سے میں چلتا ہوں، میں نے آج 12 بجے چھٹی کی ہے، اپنا آدھی جو دیہڑی ہے وہ میں نے آج ختم کی ہے، تو یعنی کہ آدھے دن کی میری جو انکم ہے وہ نہیں مجھے ملے گی، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آیا ہوں، مجھے کسی نے کوئی بریانی نہیں دی، مجھے کسی نے کوئی نان نہیں دیا، مجھے کسی طرح کی کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، میں نے پانی کی بوتل لی ہے تو وہ بھی میں خود لے کے آ رہا ہوں اپنے پیسوں سے، یعنی کہ تحریک انصاف نے کسی کو پانی کی بوتل تک نہیں دی، یہ لوگ خود پہنچے ہوئے تھے۔ جو دوسرا میں نے ان لوگوں سے مین کویسچن کیا وہ یہ تھا کہ اگر خان صاحب آپ کو اسلام آباد کے جلسہ کی کال دیتے ہیں تو کیا آپ پہنچیں گے؟ تو وہ لوگ بڑے پرجوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب ہم ضرور پہنچیں گے۔ میں نے کہا گاڑیاں بند ہو جائیں، انہوں نے کہا گاڑیاں بند ہو جائیں، ہم پیدل پہنچیں گے۔ تو جو میرا تیسرا کویسچن لوگوں سے تھا، میں نے بڑا معصومانہ کویسچن پوچھا، میں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ ویل نون لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی وائس کیپٹن نے، نائب کپتان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے، ہماری قیادت کو اریسٹ کر لیا جائے یا بنی گالہ میں ہمیں نظر بند کر دیا جائے تو پھر کارکن کسی دوسرے اعلان کا انتظار نہ کرے، ہم اپنے شہروں کو جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ تو میں نے کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ شہروں کو بند کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے اکانومی پہ فرق پڑے گا، ملک کی اکانومی پہ جو فرق پڑنا ہے وہ تو پڑے گا ہی پڑے گا، اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بلکہ سب سے پہلا سامنا آپ ہوں گے، اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے جی ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پتے کھا لیں گے، ہم دن میں ایک بار کھانا کھا لیں گے، لیکن ہم امریکی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اور لوگوں کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور اور امریکی غلامی نامنظور، اس طرح کے نعرے تھے۔ تو وہ اپنے لیڈر سے، اپنی پارٹی سے وہ محبت کرنے والے تھے، لیکن سب کی جو کامن چیز تھی کہ وہ ایک مشترکہ کاز پہ کھڑے تھے۔ اور یہ چیز بڑی ہمیشہ جو ہے وہ اہم ہوتی ہے کہ کہاں تک پبلک کاز پہ کھڑی ہے اور کہاں تک پبلک جو ہے وہ پرسنالٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ نو ڈاؤٹ خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب ایک میجیکل پرسنالٹی ہیں،
انہوں نے بہت بڑا کراؤڈ اپنے گرد جمع کر لیا ہوا ہے، لیکن یہ کراؤڈ ویل اویئر ہے، یہ کراؤڈ جانتا ہے نفع اور نقصان کو، اور یہ کراؤڈ جو ہے اس کو ایسے نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ تو اب بات یہ ہے، جو چوتھا کوسچن میں نے پوچھا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ پبلک میں پاکستان فوج کے لیے ابھی بھی محبت کے جذبات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ابھی بھی محبت کے جذبات ہیں، اور بڑی بات کہ میں وہاں پہ کچھ لائر سے بھی ملا، جیسے بلال اشرف بصرہ صاحب ہیں، وہ بھی وہاں پہ پنڈال میں پہنچے، تو میں ان سے بھی ملا، 1-1.5 منٹ کی میری ان سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے ان سب لوگوں کا ایک ہی نیریٹو تھا، وہ نیریٹو یہ تھا کہ جن سے غلطی ہو گئی وہ اس غلطی کو سدھاریں، جن سے غلطی ہو گئی وہ اس غلطی کو اب سدھاریں، اس غلطی پہ ڈٹے نہیں رہیں۔ اور ون تھنگ مور، میں نے آف دی ریکارڈ بات تھی، میں نے ایک لائر سے، ایک وکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ جی میں آپ سے بڑا ایک معصومانہ سوال پوچھوں گا، انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پبلک کا آپ کے ادارے کے لیے ایک بہت بڑا ری ایکشن ہے کہ کیسے 12 بجے رات کو عدالتیں کھل گئیں، کیسے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ پہنچ گئی، تو ایسا کیوں کیا؟ اس پہ پبلک کا ری ایکشن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جانتے ہیں، پبلک کا اس پہ بڑا سویئر ری ایکشن ہے، پبلک ہم سے بڑی نالاں ہے، لیکن کیا کریں، ہر فیلڈ میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی کچھ ایسا ہے، کچھ ایسا تھا، تو ہماری پبلک کو یہ چیزیں اگنور کرنی چاہیے، بلکہ ان کو ہمارے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلال اشرف بصرہ صاحب ریسنٹلی عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں مل کے آئے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ یوں کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی کا ادراک کریں اور غلطی کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ پبلک کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فوری الیکشن، اگر فوری الیکشن نہیں دیا جاتا تو ملک کے معاشی حالات جو ہیں یہ روز بروز خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ لہذا میں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے مقتدر حلقوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اب حالات کو مزید خراب نہ کیجیے گا، حالات کو 1971 کے نہج پہ مت لے کے جائیے گا، حالات کو سری لنکا کے نہج پہ مت لے کے جائیے گا۔ پاکستان کے ریزرو جو ہیں یہ آلریڈی کافی کم ہو چکے ہیں، لہذا وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے، تاکہ ملک میں جو یہ قیاس کی کنڈیشن ہے، قیاس کی صورتحال ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔